देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तारीख का ऐलान, स्टैब्लिशमेंट और कप्तान और तोशाखाना का हिजान, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मुझे खौफ आ रहा है कि ये जो चोरों का टोला ऊपर बिठाया गया है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। इमरान नियाजी ने जो सबसे बड़ा फ्रॉड किया कौम के साथ, अपनी बहन को आपने एनआरओ दिलवाया और बाकी सब कुछ चोर डाकू आपने कहा। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? कौन जिम्मेदार है इसका? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। भाई साहब रिटायर होके उनको चैन से जिंदगी बसर करने दें। अगले जुमे को हम पख्तूनख्वा की असेंबली और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। जब फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज पर थी तो सिनेमा में खिड़की तोड़ रश और रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस की खबरें आती थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार हुए और सिनेमा इंडस्ट्री को ताले लगने के बाद अब सिनेमा थिएटर खूब आबाद हो गए हैं। पिछले 7-8 माह में सियासी थिएटर में कई फिल्में दिखाई गईं। इस थिएटर में अमरीकी साजिश, न्यूट्रल्स, साइफर कहानी, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, लॉन्ग मार्च, पिंडी जलसा नामी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। इन फिल्मों ने अपनी अपनी खूबियों और खामियों के साथ अवाम की तवज्जो खूब हासिल की है। इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और कुछ सुपर फ्लॉप। तोशाखाना के नाम से रिलीज होने वाली फिल्म इस सियासी थिएटर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। ये फिल्म कम और किस्तवार सीरीज ज्यादा है। इस सीरीज में कभी घड़ी आ जाती है और कभी हीरे जवाहरात की नुमाइश होने लगती है। और इस वक्त सियासी थिएटर में जो ताजा तरीन फिल्म चल रही है उसका नाम है असेंबली तोड़ सियासत। इस फिल्म की नुमाइश तो बड़े पर्दे पर हो रही है, लेकिन इसकी तश्कील, तख्लीक, प्रोडक्शन और रिलीज समेत तमाम फैसले ही पर्दों के पीछे हो रहे हैं। यूं ये सारा खेल ही पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे का है। पर्दे के पीछे की कहानी और है और पर्दे के सामने की दास्तान बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ। तो पर्दे पर दिखाया जा रहा है कि फिल्म का हीरो असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करके खूब दाद समेट रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे मुज़ाकरात, लेन देन, फेस सेविंग, बातचीत, डील और पैचअप की अलग ही कहानी चल रही है। पर्दे के पीछे कभी इसाक डार नजर आते हैं और कभी सदर आरिफ अलवी भागते दौड़ते दिखाई देते हैं। अच्छा, इस फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट भी कमाल है। वैसे कमाल भी क्या है कि ऐसे वाज़े तज़ादात हैं कि अल्लाह की पनाह। जिनकी 2 सूबों में हुकूमत है वो अपनी असेंबलियां तोड़ना भी चाहते हैं और ना तोड़ने के बहाने भी तलाश कर रहे हैं, और जो सूबों में ऑपोजिशन में हैं वो असेंबलियां बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। असेंबलियां बचाने वाले पुरुमीद हैं कि वो इस कहानी को मजीद 6-7 माह खींच लेंगे, लेकिन असेंबली तोड़ सियासत करने वाले फौरी तौर पर निजाम लपेट देना चाहते हैं। इस फिल्म का क्लाइमेक्स आ चुका है। आज इस फिल्म के स्क्रिप्ट का इंतहाई अहम हिस्सा सामने आ गया है। आज असेंबलियां तोड़ फिल्म के हीरो ने 2 साइड हीरोज को साथ बिठाकर असेंबली तोड़ने की तारीख का ऐलान कर दिया है। असेंबलियां तहलील होने की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिलीज अगले जुम्मे यानी 23 दिसंबर को हो जाएगी। अब अगर मुकर्ररा तारीख यानी अगले जुम्मे को दोनों असेंबलियां टूट जाती हैं तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। लेकिन अगर इस ऐलान पर अमल ना हो सका तो ये फिल्म भी पिछली कई फिल्मों की तरह डब्बा फिल्म बन सकती है। अब हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, आज के प्रोग्राम में हम इस पे भी बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सियासतदान हैं शेख वकास सकरम साहब, और पीडीएम के तर्जुमान हैं, JUIF के रहनुमा हैं हाफिज हमदुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। मोहसिन बेग साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपने ये कहा कि ये असेंबलियों की तहलील पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ आनियाँ जानियाँ चल रही हैं, लेकिन आज तो खान साहब ने डेट दे दी है 23 दिसंबर, अगला जुमा, और ये फाइनल डेट दी है उन्होंने। तो आपको नहीं लगता कि बात अब आनी जानियाँ से आगे निकल गई है? बहुत शुक्रिया पारस, पहले तो आपको नई जगह, नया शो बहुत शुक्रिया, मुबारक हो, और आपके जो चैनल है सुनो उनको भी मुबारक हो, टीम को, सबको शुक्रिया। आपके सवाल की तरफ आते हैं। बेसिकली देखें, वैसे तो जैसे खान साहब ने आज पूरा एक स्टेज लगाया था, आजू बाजू लोग भी बिठाए थे, तो इनको चाहिए था कि आज ही फैसला कर देते, असेंबलियां तोड़ देते। कुछ अफसरदा नहीं थे आजू बाजू के लोग? जी, उनको तो जबरदस्ती बिठाया हुआ था। नहीं, उनका तो वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है ना जी, तो हो सकता है दोबारा वो मौका ना मिले, और जिसका बहुत चांस है कि मौका नहीं मिलेगा, और शायद खान साहब को भी ना मिले। लेकिन कल मुलाकातें तो बड़ी की हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी में। जी, वो लास्ट एज
وہ کوئی ڈیل چاہ رہے تھے. پرویز صاحب کافی دنوں سے لگے ہوئے تھے ادھر ملاقاتیں, لیکن میرے خیال میں نون لیگ شاید ان کو لینا نہیں چاہ رہے کسی ڈیل کے تحت. ایک پیج پہ نہیں ہے عمران خان اور پرویز الہی ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں ہے جی, بالکل ان کے تو پیج ہی علیحدہ علیحدہ ہیں, اور بیسیکلی پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو کسی اس طرف سے یا اس طرف سے ڈیل اچھی مل جاتی اور وہ پھر آگے فیوچر وہ اپنا سیکیور کرتے, اپنی جو بھی گھر میں فساد ہے ان کو بھی مینج کر رہے تھے. سر پھر کیسے اسمبلی توڑی جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اسمبلی توڑنا تو بہت ایزی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ آج بھی خان صاحب توڑ سکتے تھے. ایک ویک ان کو کیوں چاہیے تھا, اس کی ریزن نہیں انہوں نے بتائی. اور اگر یہ بتا دیتے کہ جی ایک ویک بعد یہ ہونا ہے تو یہ ایک ویک کے بعد ہم توڑیں گے, تو اس کی کوئی ریزن نہیں بنتی انلیس کہ کوئی ایسی چیز ایک ویک میں ہو جائے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں, اور وہ اس کے بڑے چانسز ہیں. کوئی نہ کوئی گیم پلان در پردہ نیچرلی پلان کیا گیا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو, پی ڈی ایم کو چاہیے کہ ان کا یہ بلف کال کریں اور الیکشن میں جائیں دونوں جگہ پہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے, الیکشن دیکھیں جیت اور ہار کسی ایک نے تو جیتنا ہے اور کسی ایک نے ہارنا ہے. تو اس میں خان صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جنرل الیکشن کا ٹرینڈ کیا ہوگا. خان صاحب دیکھیں الیکشن میں دو طریقے سے جایا جاتا ہے. الیکشن جیتے ہیں تمام نہیں, زیادہ تر جو اپریل 2022 کے بعد سے ہوئے ہیں. آپ نہیں سمجھتے پاپولر لیڈر عمران خان اس وقت ملک کا؟ میں نہیں سمجھتا. اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ٹائم دیجیے گا. بیسیکلی الیکشن میں دو طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز جاتی ہیں. ایک تو وہ جاتی ہیں اپنا پریویس ریکارڈ لے کے کہ جی میں نے اپنے دور حکومت میں یہ کام کیے. دوسرا یہ کہ آپ فیوچرسٹک بات کرتے ہیں, جو کہ خان صاحب نے 2018 میں کی کہ میں 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر. اتنی زیادتی کی ان کے ساتھ 3.5 سال سے حکومت کی آپ نے, 5 سال مدت پوری کرنے نہیں دی, کم زیادتی ہے. 1 سال بھی بہت ہوتا ہے. اب سن لینا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس الیکشن میں کیا لے کے جانا ہے. پچھلے وعدے تو آپ کے پٹ گئے, آپ کا سائفر والا کام بھی ختم ہو گیا, آپ کی امپورٹڈ حکومت کا جو سازش تھی وہ بھی ختم ہوگی, جنرل باجوہ بھی چلے گئے اور محترم جنرل فیض بھی چلے گئے, جن کے اوپر سارا تکیہ کیا ہوا تھا. اس الیکشن میں بڑا ڈیفرنٹ ہوگا. ایسا نہیں ہے, آپ بگل بجنے دیجئے. اگر جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے, اور الیکشن اتنا ایزی نہیں ہوگا. عمران خان نے بھی اپنا پورا ہوم ورک کیا ہوگا تو آج ڈیٹ دی ہے نا سر. اگر اس کا ہوم ورک مکمل کر لیا انہوں نے, پھر اناؤنس کیا ہے. پارس اس کا ہوم ورک ہوتا تو وہ اسمبلیاں توڑنے کی غلطی کبھی نہیں کرتے. آپ کے پاس 123 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہیں, آپ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر ایم این اے پنجاب میں میجورٹی جو ہے وہ نون لیگ کی ہے, اور نیچے جب ایم پیز کے الیکشن ہوں گے تو کس بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں جیت جاؤں گا؟ وہ آپ ساری جگہ پہ خود تو نہیں کھڑے ہوں گے. تو آپ کے پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے جو کچھ کارکردگی بزدار صاحب کی تھی پنجاب میں وہ سب کو معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 3000 یا 4000 بندوں کا کٹ کر کے تو آپ اپنی پاپولرٹی کے شادیانے بجائیں اور الیکشن میں سمجھیں کہ آپ کو ووٹ جو ہے وہ 4-5 ہزار لوگ. آپ نے بڑی پیشن گوئیاں کی ہیں, اس میں سے کئی درست بھی ثابت ہوئی ہیں, اور آپ کئی دفعہ میرے پروگرام میں یہ آ کے آپ نے بات کی کہ دیکھنا تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی, وہ ہوئی. پھر آپ نے کہا آرمی چیف بھی جنرل عاصم منیر کے بننے کے چانسز ہیں, وہ بھی آپ کی ایک پیشن گوئی درست ثابت ہوئی. اس بار آپ کے اس یقین کی وجہ کیا ہے کہ یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے؟ دیکھیں جتنے بھی پلیئر ان کے ساتھ ہیں اور جو ان کے پولیٹیکل ذہن کے لوگ ہیں, کیونکہ خان صاحب ڈیموکریٹ ذہن سے یا سیاست اپنے ذہن سے سیاسی طور پر نہیں کر رہے. سیاست میں ایسا نہیں ہوتا, اگر 10 مہینے بعد بھی الیکشن ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ موجودہ گورنمنٹ مور ایکسپوز ہوگی اگر وہ کام نہیں کرتے. ہو رہی ہے. اچھا جی, مہنگائی یا جو ہماری معیشت کے حالات ہیں وہ ایسے تو ہیں نہیں کہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ خان صاحب نے اس کی بنیاد رکھی 3.5 سال پہلے. اب ان کو ملا ہے تو معیشت تو ٹھیک ہونے والی ہے نہیں. تو آپ 10 مہینے یا 8 مہینے کیوں نہیں ویٹ کر رہے؟ اس کا مطلب نہیں, دیکھیں شروعات تو اپنے 8 مہینے کا جواب ان کو دینا ہے, اس حکومت کو. نہیں پیرس, آج وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا کہ جب وہ اس کو معیشت ڈوبی ہوئی ملی. کہاں ملی بھائی؟ 5.8 پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے تو آگے جانا تھا, آپ اس کو مائنس میں لے آئے. مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں, یہ پالیٹکس ہے, لوگ بڑے صبر سے. تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے پنجاب اسمبلی میں؟ بالکل آ سکتی ہے. اور اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہا جا سکتا ہے. کہا جا سکتا ہے اگر یہ. لیکن آپ کو لگتا ہے چودھری شجاعت کی بات مانے گی کاف لیگ کی اکثریت؟ دیکھیں کاف لیگ کی اکثریت تو اتنی زیادہ نہیں ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ اسمبلی کا اجلاس پر ووٹ نہیں کر رہے. 4 ماہ سے اسی کے تحت یہ گورنمنٹ کر رہے ہیں. اگر اجلاس کل ختم کر دیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا, اور میرا خیال میں یہ اجلاس ختم کریں گے تاکہ کوئی نئی گیم پڑ جائے. اور تھوڑا سا ان کو مارچ یا اپریل تک کا ٹائم, یہ روزے شوزے گزر جائیں, کیونکہ ابھی بھی یہ جو الیکشن ہے یہ تو بیچ میں روزے آ جاتے ہیں.
تو یہ میں چاہتے شیخ ہیں صاحب سے یہ پوچھتی ہوں اپنے پلان بھی کمپلیٹ لیکن عارف الوی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں اور وہ جو پس پردہ مذاکرات ہو رہے تھے، کوئی نتیجہ نکل سکے گا اس کا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. کیوں؟ ادروائز نتیجہ آپ کہتے نکل ہیں عارف الوی پہ عمران خان ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے. نہیں دیتے. سر آپ دیکھیں لاہور میں وہ جب آرمی چیف کی جو سمری تھی، اگر عمران خان منع کرتے تو عارف الوی صاحب اس پہ دستخط کر سکتے تھے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اہمیت نہیں دیتے. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عارف الوی صاحب نے دستخط لاہور جانے سے پہلے سمری پہ کر دیے تھے. ایک ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے لاہور جانے دیں اور واپسی پہ، کیونکہ وہ جہاز بھی پرائم منسٹر کا لے کے گئے تھے، اس نے کہا واپسی پہ اناؤنس کر دیجیے گا دستخط ہو گئے. دستخط وہ پہلے کر کے گئے تھے. اچھا پہلے ہی ہو چکے تھے. پہلے ہو چکے تھے اور وہ صرف ایک وہ سرمونیل ٹائپ وزٹ تھا کہ یار میری بھی بات رہ جائے اور واپسی پہ آپ کر لیں. ٹھیک. شیخ وقاص اکرم صاحب، سر کافی عرصے سے عمران خان کی جو سیاست ہے نا، آپ اس کے کافی معترف ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان اکیلے تمام نشستوں پہ کھڑے ہوئے تھے ضمنی انتخابات میں، تو آپ نے کہا تھا وہ چھا گیا خان، چھکا مار دیا خان نے، اور وہ پھر کامیاب بھی ہوئے تھے. آج جو عمران خان کی تقریر آپ نے سنی، آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی انہوں نے یہ سکسر مارا ہے، یا پھر یہ آپ کو ایک طرح کی فیس سیونگ ہی لگ رہی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ یو ٹرن آ سکتا ہے، یہ اعلان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ معترف آپ نے کہا، میں خان صاحب کی سیاست کا اس وقت ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت کوئی بھی پارٹی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے پھر سوال آپ اس پارٹی سے ہوتے ہیں. جب خان صاحب کی پارٹی گورنمنٹ میں تھی تو ہم بڑے زور شور سے، اور آپ کے پروگرامات میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، خان صاحب کی حکومت سے اور خان صاحب کی پارٹی سے بھی اسی جوش و جذبے سے اور اسی غصے سے سوال کیا کرتے تھے کہ یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ گاڑی کو ایکسیڈنٹ کیوں کیا اور کیسے کیا. تو اب کیونکہ نون لیگ کی پارٹی جو ہے اور پی ڈی ایم یہ سب حکومت میں ہے تو سوال یہیں سے بنتے ہیں. عمران خان تو اسمبلی سے بھی باہر بیٹھا ہے. عمران خان سے تو سوال ان کی اپوزیشن اسٹریٹجی کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، سرکار یا ملک کے حوالے سے تو نہیں ہو سکتے. جہاں تک آپ نے سیاست کی بات کی ہے وہ میں آپ کو واضح بتاتا چلوں. بیگ صاحب بھائی ہیں، بڑا ہمارا پرانا احترام کا تعلق ہے. جس وقت خان صاحب تمام سیٹوں پہ خود کھڑے ہو گئے تھے، ایک پروگرام میں شاید آپ ہی کا پروگرام تھا، اس وقت میرا بھی ان سے یہی اختلاف تھا، یہ بڑے ناراض نظر آتے تھے. جی جی بالکل، ہمارا ہی شو تھا. جی کہ یہ کوئی سیٹ نہیں جیتے گا، اس کو پتہ لگے گا. مگر میں نے آپ کو کہا، میرا اندازہ تھا، ہم فیلڈ کے لوگ ہیں، مجھے اندازہ تھا کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں، وہی ہوا جو میں نے آپ کو بتایا تھا. جب 30 سیٹوں اور 15 سیٹوں کی بات ہوئی تب بھی آپ دیکھ لیں. میں اب آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائفر بھی اس سے پہلے ہو گیا، جی خانہ بھی اس سے پہلے ہو گیا، فورن فنڈنگ بھی اس سے پہلے ہو گیا، اور یہ سارے معاملات جن کو اس وقت زیادہ بڑھا چڑھا کے نیو ایڈیشنز کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، یہ تمام چیزیں ان الیکشنوں کے سے پہلے بھی ہوئی اور ان الیکشنز کے اندر بھی حکومت وقت نے امیدواروں کے جلسوں میں اس کا بینڈ پورا بجایا. مگر اس کے باوجود لوگوں نے جو پاپولر پبلک سپورٹ تھی وہ عمران خان کو اس کے اپنے الیکشنوں کے لیے بھی اور پنجاب میں اس کے امیدواروں کے لیے بھی تھی. سر ایک مسئلہ ہے، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی شیخ صاحب دیکھیں خان صاحب صرف تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں. سر لانگ مارچ کی تاریخ دی، پھر دوبارہ لانگ مارچ کی تاریخ دی، پھر اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی تاریخ دینے کی تاریخ دی. سر پورا میڈیا بھی اسی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نہ کچھ نکل رہا ہے اور نہ ہی جو ان کی سیاسی مخالفین ہیں ان کو کوئی بڑا دھچکا لگ رہا ہے اس وقت میں. دیکھیں سیاسی مخالفین کے لیے تو اتنا ہی دھچکا کافی ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کے بیٹھے ہوئے روز ڈالر اوپر ہو رہا ہے، ان کے بیٹھے ہوئے پیریشیبل گڈز کی قیمتیں اوپر ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء اوپر جا رہی ہیں، لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے. ان کے لیے اتنا دھچکا کافی ہے. سر سارے کیسز ختم ہو گئے ان کے، نیب ترمیم کر لی انہوں نے، وہ بچ رہے ہیں، بری ہو رہے ہیں، یہ کیسا دھچکا ہے؟ کل کسی اور کی حکومت آئے گی، وہ یہ سارے کیسز دوبارہ کھول لیں گے. یہ تماشا تو اس ملک میں لگا ہی جاتا ہے. یہ کون سا کو پہلی دفعہ ہوا ہے؟ یہاں پہ آپ کو یاد نہیں ایم کیو ایم کے کیسز ختم ہوئے تھے، اس کے بعد اگلی حکومت آئی، کھولو سارے کیسز، سارے دوبارہ کھل گئے. تو یہ سلسلہ یہاں پہ چلتا رہتا ہے. جو آپ کا سوال تھا کہ کیا انہوں نے سکسر مارا ہے، میں تو نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں تاریخ دوں گا اور وہ تاریخ دے دی کہ میں اس کو توڑوں گا. اور اگر یہ نہ دیتے تو وہ ایک بڑی پریشان کن سچویشن شاید پیدا ہو جاتی تحریک کے ورکر کے لیے. مگر عمران خان نے علائی صاحب کو کیسے راضی کیا ہے اور کس طریقے سے پولیٹیکل راضی کر لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی اور مونس الہی عمران خان کے ساتھ ہیں، یا ان کا دل عمران خان کے ساتھ ہے اور دماغ کسی اور کے ساتھ ہے؟
دیکھیں بات دل اور دماغ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اپنی مستقبل کی سیاست اپنی اور اپنی اولاد کی وہ پنجاب میں عمران خان کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی میاں نواز شریف کے ساتھ اور اتحادی جماعت کے ساتھ گزاری ہے۔ ان کو اندازہ ہے کہ ان کی فیملی اور بچوں کی فیوچر پالیٹکس نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے۔ میں یہی پچھلے 10 دن سے کہتا رہا تھا کہ پرویز الہی تب تک رجسٹ کریں گے جب تک خان اعلان نہیں کرے گا۔ ونس ہی اناؤنسز، پرویز الہی صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی ادر دین فالوئنگ۔ سر چودھری شجاعت کو یہ اندازہ کیوں نہیں ہے؟ چودھری شجاعت صاحب کے دیکھیں ان کی اپنی کمٹمنٹ تھی نون لیگ کے ساتھ، ان کے بچے اور وہ خود بھی بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم وعدہ کر چکے تھے۔ وہ بزرگ ہے، بڑا ان کا احترام ہے، انہوں نے کو دے دی، وہ چلے گئے۔ اب چودھری شجاعت صاحب نے نہ پرویز، دیکھیں اولادیں جوان ہو گئی ہیں، یہ کے مسئلے ہیں، اولادیں جوان ہو گئی ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی پالیٹکس ہے۔ ٹھیک ہے سر، بچے تھے تب تک وہ اس پالیٹکس کو لے کے چلتے رہے۔ اچھا شیخ صاحب ایک اور بات ذرا بتا دیں، پھر حمداللہ صاحب آپ سے اس پہ بات کرتی ہوں، کیونکہ شیخ صاحب نے ایک جگہ پر یہ کہا کہ انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے اور پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے، اور جس دن مکمل ہو گیا ایک تاریخ آ جائے گی پردے کے پیچھے۔ بتائیے ذرا شیخ صاحب کیا چل رہا ہے اور کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں میں اب یہ ساری پردے کے پیچھے والی چیزیں اگر میں یہاں بتا دوں تو پردے کے پیچھے تو نہ رہی نا جی۔ نہیں، کون چلا رہا ہے؟ میں بڑی واضح آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ڈیٹ کے دینے کے باوجود کہیں نہ کوئی انگیجمنٹ اس وقت بھی موجود ہے۔ اسحاق ڈار کا عارف علوی کے پاس جانا، دیکھیں پی ٹی آئی کا آدمی تو پبلکلی ان کے پاس نہیں نہ گیا۔ آخر یہ حکومت جو اس وقت للکار رہی ہے جگہ جگہ پہ پی ٹی آئی، سر سیاسی لوگ ہیں، ہم خوش ہو جائیں کہ ہمارے ہاں سیاسی لوگوں میں اتنی میچورٹی آ گئی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اثر سے نکل آئے ہیں کہ اب وہ بیٹھ کے ڈیلے اور مذاکرات کر رہے ہیں، اور ہم خوش ہو جائیں کہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہو گئی ہے۔ اگر آپ سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں کہیں کھیل چل رہا ہے پیچھے؟ نہیں، میں آئی ایم سوری، میں بالکل اس سے آپ سے ایگری نہیں کروں گا۔ سیاسی لوگوں میں کوئی میچورٹی اس وقت تک نہ پائی جاتی۔ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے، سب مانتے ہیں۔ دیکھیں جب تک سیاسی لوگ اپنی ایگزسٹنس ایک دوسرے کی مانتے ہوئے اپنے ڈفرینسز جو ہے اس کو دور کر سکتے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ملک میرا معاشی بحران میں ہے اور سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، میں کیسے کہہ دوں کہ سیاستدان میں چور ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی آپسی لڑائی کی وجہ سے ان کے روز کے تماشوں کھیل کہاں چل رہا ہے یہ بتائیں نا۔ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے، عمران خان بھی بڑے خوش ہیں، تو کہاں پہ پھر یہ گیم چل رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں سیاستدان بھی میچور نہیں ہے۔ دیکھیں یہ امیچور لوگ بھی تو گیم کھیل سکتے ہیں نا۔ آپ کو کس نے کہا کہ صرف میچور لوگ گیم کھیلتے، یا میچور لوگ میں سے میچور لوگ بیٹھے ہیں، حمداللہ صاحب بھی ایکٹیو ہے اور نون لیگ بھی یہ بس شیخ صاحب آپ نے کچھ کہا بھی نہیں اور آپ سب کہہ بھی گئے۔ حافظ حمداللہ صاحب پہلے تو آپ کو بڑی مبارک ہو، چکے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ زبردست سیاست چل رہی ہے وہ JUIF کی ہی چل رہی ہے، کیونکہ JUIF میں اہم شخصیات جو ہیں ان کی شمولیت ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلم رئیسانی شامل ہو گئے ہیں، پھر حافظ حسین احمد صاحب دوبارہ JUIF میں واپس آ گئے ہیں، پھر اس وقت گورنر KPK آپ کی جماعت سے تعینات ہو گئے۔ یہ اچانک اتنی ساری تبدیلیاں کیسے آئیں؟ کیا جادو ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فارس، یہ جواب تو میرے خیال میں جن لوگوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کی ہے ان سے پوچھنا چاہیے، یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیوں جمعیت علماء اسلام میں آپ لوگوں نے شمولیت کی؟ آپ کے خیال میں کیا جادو ہوا ہے؟ ان سے بھی کوئی جادو نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی جادوگر ہے نہ کوئی جادوگرنی ہے۔ دیکھیں ہم مولوی لوگ ہیں، سیاسی اور جمہوری لوگ ہیں، جادو پر ہم یقین نہیں رکھتے، نہ کسی جادوگر پہ یقین رکھتے ہیں، نہ کسی کرامات تو ہو سکتی ہیں نا؟ کرامات کے لیے کوئی کرامات کا آدمی کا ہونا ضروری ہے نا؟ تو نہیں ہے کوئی؟ ہاں، وہ خواہ مخواہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق پاک پتن سے ہو۔ اچھا، مولانا صاحب جو ہیں ان پہ بھی کافی تنقید بھی ویسے ہو رہی ہے جن لوگوں نے شمولیت کی ہے جمعیت علماء اسلام میں، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ جمعیت علماء اسلام صرف ایک طبقے کی پارٹی نہیں ہے جو لوگ پاپائیت اور ملائیت کہتے ہیں، یہ ایک جمہوری پارٹی بھی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آج لوگوں نے تسلیم آج اتنے عرصے بعد انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن مولانا صاحب پہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ آج کل کہا جا رہا ہے مولانا صاحب نے بھی ہیلی کاپٹر میں گھومنا شروع کر دیا ہے، شکارپور جلسے میں بھی ہیلی کاپٹر پہ گئے تھے، اور پھر کوئٹہ جلسے میں سیلاب زدگان کے لیے بھیجے گئے اقوام متحدہ کے جو خیمے تھے نا وہ بھی استعمال کیے۔ دیکھیے مولانا صاحب اگر پوری زندگی میں ایک بار ہیلی کاپٹر میں چلے، سیلاب زدگان کے خیمے بھی استعمال کر لیے، تو شرم کی بات ہے۔ تو پی ٹی آئی کی آنکھوں میں کیوں کٹکتا ہے؟ جواب دے، وضاحت دینا، خیمے سے بھی استعمال کیا۔ مولانا صاحب نے یہ نہیں کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر استعمال کر کے 7-8 کروڑ مقروض ہو کے اس کے لیے قانون سازی کی
کیونکہ ریاست مدینہ کا امیر المومنین سے سوال سندھ حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کر لیا, کسی کا بھی کر لیا, چلیں کے پی کے کا نہیں کیا تو میری بات سے لینا مولانا صاحب نے اگر سندھ حکومت کی ہیلی کاپٹر استعمال کی ہے تو حکومت کی اجازت سے کیوں ہوگی؟ کوئی ڈاکہ تو نہیں مارا ہے مولانا نے, تو جو دوسرے ہیں وہ بھی اجازت سے کر رہے ہوں گے نا. تو پھر اس کے لیے قانون سازی کیوں ہو رہی ہے کہ ریاست مدینہ کا نام نہاد امیر المومنین سوال کرنا, اس سے جواب کا پوچھنا, جواب دے ہونا, یہ غلط سے مستثنا ہے نا. اور ہمیں مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر فاروق کی 2 چادر کی, اور خود جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ فارم فنڈنگ میں جواب دیتا ہے, نہ تو شخانے میں کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی, میں نے گھڑی خرید لی, اس کے بعد وہ میری ہو گئی, میں اس کو بیچوں یا میں اس کو رکھوں, کسی کو کیا تکلیف ہے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں فارس, ریاست مدینہ کا کوئی مثال ہمیں دے کہ ریاست مدینہ کی خلیفہ نے بیت المال سے گھڑی چوری کی ہو, ایک بات, اور مارکیٹ میں انہوں نے بیچی ہو. انہوں نے جب حکومت آئی تو بینس بیچنے سے حکومت شروع کی اور گھڑی بیچنے پر ختم کی, اس کی پوری. اور بیچ میں کیا تھا؟ بیچ میں ایک مرغی, انڈا, کٹھا, یہ ان کی حکومت کا خلاصہ ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ملا, پی ٹی آئی کہتی ہے کچھ نہیں ملا, کوئی بڑا کرپشن کا کیس نہیں ملا, تو لے کر بیٹھ گئے آپ زیورات اور توشے خانے کی گھڑی. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ ہی سے بات کروں گی اور تفصیل سے بات کیجیے گا. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. آپ اپنی بات مکمل کر لیں حمداللہ صاحب, اور 7 سوال بھی. خان صاحب کی تقریر سنی آج جو انہوں نے کی, تو اس سے کوئی سرپرائز ملا یا ویسے ہی سرپرائز تھا جو کہ راولپنڈی میں لانگ مارچ کے اختتام پہ دیا گیا تھا؟ میں ایک بات کروں, عمران خان الیکشن نہیں چاہتے. کیوں؟ نہ اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں. عمران خان پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کی آڑ میں وہ این آر او چاہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں آپ نے لیا, اپنے کیسز میں این آر او چاہتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ, آج جو انہوں نے تقریر کی, میں اس تقریر کے حوالے سے پرویز الہی سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پرویز الہی جب عمران خان جنرل باجوہ پہ الزامات کا بوچھاڑ کر رہے تھے, پرویز الہی کا اس سے اتفاق ہے یا نہیں؟ اگر وہ خاموشی سے کام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موقف جب باجوہ کے بارے میں عمران کا ہے وہ موقف چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کا ہے. اگر فرض کرے اس کا موقف وہ نہیں ہے جو عمران خان کا ہے, تو پرویز الہی کو وضاحت کرنی چاہیے کل کہ میں ان باتوں سے عمران خان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی نہیں توڑیں گے, کیونکہ کیا پرویز الہی کے ساتھ پارلیمانی پارٹی اسمبلی توڑنے میں ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ میری معلومات یہ ہے کہ کاپ لیگ کی پارلیمانی پارٹی اسمبلی توڑنے میں, تحلیل کرنے میں پرویز الہی کے ساتھ نہیں ہے, تحلیل نہ کرنے میں چودھری شجاعت کے ساتھ. کتنے لوگ؟ جتنی بھی کافلی کی, ایک اس کے علاوہ پرویز الہی کے علاوہ باقی سارے لوگ جو ہے وہ توڑنے کے حق میں نہیں ہیں. یعنی کہ 9 ممبرز نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلی توڑ دی جائے, وہ تحلیل نہیں چاہتے ہیں. وہ اس موقف میں وہ چودھری شجاعت کے ساتھ ہے, وہ پرویز الہی کے ساتھ نہیں ہے. آج بھی پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے درمیان رابطے بحال ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں, اور یہ فیصلہ وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ پرویز الہی کا نہیں ہے, لیکن اختیار تو پرویز الہی کا ہے نا. اختیار نہیں ان کا, مونس الہی کا ہے, اور مونس الہی آج خطاب میں نہیں تھا. وزیر اعلیٰ کون تھے؟ پرویز الہی صاحب ہیں, بلکہ مونس الہی وزیر اعلیٰ تھے. یہ ایسا ہی ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے عمران خان وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا میں بے بس تھا, اختیارات کہیں اور تھے. یہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں لیکن بے بس اختیارات مونس الہی کے پاس. مطلب ڈیفیکٹو جو سی ایم ہیں پنجاب کے, وہ مونس الہی, اصل وزیر اعلیٰ مونس الہی ہے. ان کو ہونا چاہیے تھا آج عمران خان کے خطاب میں, اور پرویز الہی وضاحت کرے کہ باجوہ کے بارے میں جو عمران خان نے الزامات لگائے کیا آپ اس اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں. اگر آپ خاموش ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا اتفاق ہے عمران خان کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر وضاحت کرنی چاہیے. ٹھیک. محسن بیگ صاحب ذرا تھوڑا آگے چلے, چکے خان صاحب جو ہیں وہ آج کل خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جب سے جناب باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ جناب باجوہ کی طرف ہی ہو گیا ہے, اور وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ نیب کو بھی کنٹرول کر رہے تھے اور سیاستدانوں کے جو کیسز تھے وہ بھی یہی چلا رہے تھے. واقعی ایسا تھا کہ وہی ڈکٹیٹ کر رہے تھے نیب کو؟ بالکل ایسا نہیں ہے جی, میں سمجھتا ہوں خان صاحب شاید پرپزلی کچھ حقائق چھپا رہے ہیں. اصل میں جو شخص کنٹرول کر رہا تھا اس کا نام جنرل فیض تھا, اور باجوہ صاحب نے تو جو فیور خان صاحب کے ساتھ کی ہے یا تحریک انصاف یا ان کی گورنمنٹ کے ساتھ کی ہے. سر لیکن جنرل فیض حمید آرمی چیف نہیں تھے, وہ تو جناب باجوہ کے انڈر تھے نا. لیکن سارے شاٹس وہی کھیل رہے تھے, اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جنرل باجوہ نے ان کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی. مطلب جناب باجوہ کی مرضی کے بغیر وہ سارے شاٹس کھیل رہے تھے, ابھی تک کھیل رہے تھے, ریٹائر ہونے تک کھیل رہے تھے, اور مسلسل ٹیلی فون کالز اور مونیٹرنگ کر رہے تھے, پی ٹی آئی کے لیے ملاقاتیں کروا رہے تھے. یہ چین آف کمانڈ اتنی کمزور ہوتی ہے؟ ویسے ہوتی تو نہیں ہے. فوج میں پہلی بار ہی ہوا ہے کہ
جو فوج کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا اور پی ٹی آئی کے لیڈران نے کیا اور جو فوج کے ساتھ ہوا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہماری ہسٹری میں. یہ پہلی بار ہوا ہے یا پہلی اور آخری بار ہوا ہے؟ میرا خیال میں پہلی اور آخری بار ہی ہوگی، کیونکہ فوج کو اپنے اندر ایک میکنزم جو ان کا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اور فیض صاحب کو بھی اسکاٹ فری نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو وہ فوج کے ساتھ کر کے گئے اور جس طریقے سے انہوں نے پالیٹکس کی اور مینوورنگ کی، وہ فوج کے ادارے کو ڈیمیج کیا، اور پھر اسی پی ٹی آئی نے فوج کے ادارے کے اوپر اٹیک کیے اور اس کے جو سربراہ تھے ابھی تک ان پہ اٹیک کرے. حالانکہ ان کے میں سمجھتا ہوں جو ساتھ انہوں نے عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کا دیا وہ ہسٹری میں کسی اور کے ساتھ سر ویسے ایسے معاملات میں تو کورٹ مارشل نہیں ہو جایا کرتا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور زبانیں بھی بند تھیں اور دیکھ بھی رہے تھے سب. آپ کی بات بہت ہی اچھی اور بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ ونس فار آل یہ سیٹل ہونا چاہیے کہ فوج کا کوئی جنرل اس طریقے سے پالیٹکس میں انوالو نہ ہو اور وہ کسی کی بھی فیور نہ کرے، وہ اپنے ادارے کو اور اپنے ادارے کو اس طریقے سے ملائن ہوتا ہوا جیسے کہ لیکن جو الزامات جناب باجوہ کے اوپر اس وقت عمران خان کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں، تو دیکھیں اس پرانی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے اوپر پہلے بھی الزامات لگتے تھے سر، کہ نیب ہو یا عدالتیں ہوں، وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں یا ان کو کوئی ڈائریکشنز دیتے ہیں یا ان کے زیر اثر ہے. آپ دیکھیں میاں محمد نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، انہوں نے بھی تو اسی طرح کے الزامات لگائے تھے نا، جنرل باجوہ کے اوپر لگائے تھے، جنرل فیض حمید کے اوپر لگائے تھے، پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں، ان کا حلف نامہ سپریم کورٹ میں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان الزامات لگا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ نئی بات اس طریقے سے جی، جو ٹرینڈ انہوں نے فوج کے خلاف چلائے اور جس طریقے سے ان کے نام رکھے گئے نیوٹرلز، اور پھر ٹویٹر پہ جو غدار کے ٹرینڈ چلے، یہ کبھی ہماری فوج کے خلاف نہیں ہوا. اس میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب شاید انوالو نہیں، لیکن ان کی ویکنس تھی کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے فیض حمید صاحب کو کہ بھئی آپ کو یہ کام نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بندے کی وجہ سے پورا ادارہ بدنام ہوا. پورا ادارہ جو ہے وہ عمران خان اسکول یونیورسٹیوں میں جا کے بچوں کے ذہن میں اپنے فوج کے خلاف اتنا وہ پیدا کیا اس نے کہ آنے والی نسلیں بھی وہ نفرت کی آگ پھیلا دی. سر میاں نواز شریف یاد ہے آپ کو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دی گئی، اور اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو جناب باجوہ، جنرل فیض حمید اور اس وقت کے جو ڈی جی سی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میاں صاحب الزامات لگا رہے تھے، یہ اس وقت عمران خان کے جو الزامات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو عمران خان ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، کیونکہ نہیں ہم الزامات کی بات کر رہے ہیں کہ پرانی اسٹیبلشمنٹ پہ تو پہلے بھی الزامات لگ رہے تھے. کیونکہ دیکھیں ادھر سے لگے یا ادھر سے لگے، میرا موقف بھی یہی ہے کہ اگر اپوزیشن لگا رہی تھی تو کم سے کم عمران خان کا تو انہوں نے بہت ساتھ دیا، اور خان صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ جنرل فیض حمیدی سارے کام کر رہا تھا، لیکن یہ اس کا نام نہیں لے رہے، اور سب کو پتا ہے کہ آپریٹ کون کر رہا تھا. لیکن مونا سلاحی نے کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ جا کے عمران خان کا ساتھ دو. میں آپ کو بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ جھوٹ بولا ہے. وہ جنرل فیض کے کہنے پہ بنی گالا گئے تھے. جنرل باجوہ سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ اپنی مرضی کیجئے، مجھ سے مت پوچھیں. یہ میں اس چیز کا گواہ ہوں. یہ بات جس کے کہنے پہ گئے وہ فیض تھا، نہ کہ جنرل باجوہ. اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ بالکل نیوٹرل ہے، ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے. علی خان صاحب بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کو امید بھی ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہ امر بالمعروف کا حکم دیں گے. اچھا شیخ وقاص اکرم صاحب، جناب باجوہ کے ریٹائر ہونے کے بعد یہی سوال آپ سے بھی کر رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ انہی کی طرف ہے اور وہ ملک دشمنی تک کے الزامات لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انہوں نے NRO 2 دے دیا ہے. کیا واقعی جناب باجوہ کا کردار پی ٹی آئی کے لیے اتنا ہی متنازع تھا یا یہ ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے تھے؟ دیکھیں میں تو میرے تو یہ تھے، جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. میں تو جنرل باجوہ کے کردار کے حوالے سے اس قسم کی کسی بات کی تائید اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے خود خان صاحب کو جنرل صاحب کی تعریف کرتے ہوئے سنا ہے، پاکستان کے سامنے سنا ہے. اور اس کے بعد اگر کسی ڈفرینس کی وجہ سے یا کسی ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے رستے علیحدہ ہوئے اور رستے جدا ہوئے اور پھر بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا اور خان صاحب کی آج یہ رائے ہے تو یہ ان کی ہے کیونکہ وہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ سر تحریک عدم اعتماد میں ساتھ نہ دینا وجہ ہو سکتی ہے، چونکہ اس وقت انہوں نے کہا کہ اب ہم نیوٹرل ہیں، یہی ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ قصور تھا یا کوئی پیچھے کوئی ڈبل گیم بھی چل رہی تھی؟ اس طریقے سے عدم اعتماد ہوا خان صاحب کو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ غصے کے باوجود خان صاحب کو جنرلز اور آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کے اوپر کوئی بات کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے. یہ مناسب نہیں ہے. مگر
آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو عدم اعتماد ہوا وہ بھی کوئی امداد کے بغیر ممکن نہیں تھا. اتنا آسان نہیں تھا اتحادیوں کو, اور اتحادی بھی ٹوٹے تو کون سے ٹوٹے, جو ہمیشہ مداخلت کی وجہ سے ٹوٹتے ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. شاید اسی وجہ سے خان صاحب کو اس بات کا غصہ تھا, اور وہ ہر پولیٹیشین کی اپنی طبیعت ہوتی ہے, وہ اپنی طبیعت کے مطابق پھر وہ کرتے ہیں. میں وہ جڑے کیسے, اور نیوٹرل ہونے کے بعد وہ آزاد بھی تو ہو سکتے ہیں نا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل شیخ صاحب سے یہ پوچھیں کہ جو ٹوٹے تھے وہ جڑے کیسے تھے, کیسے جڑے تھے شیخ صاحب؟ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوں, اس لیے کہ میں نے الیکشن لڑا, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہروایا گیا, اور میری آج بھی سپریم کورٹ کے اندر میری ایک گریوینس جو ہے وہ ایک کی صورت میں موجود ہے, جس کو 3.5 سال لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبونل اس کا فیصلہ کیے بغیر اس کو آپ چیلنج کرتے رہے, کچھ نہیں ملا لیکن آپ کو. ٹھیک ہے جی, تو میں خود آج تک ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیسے ہرایا گیا تھا. تو مجھ سے محسن بھائی اب جو ہے نا وہ مذاق کر رہے ہیں. شیخ صاحب ویسے خواجہ آصف کی تو کال مل گئی تھی, آپ کی نہیں ملی؟ نہیں, بس اب میں آپ کو کیا یہ ساری باتیں آپ نہ پوچھیں کے اوپر تو مناسب. ہاں, تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے میاں صاحب ہوں چاہے خان صاحب ہوں, پولیٹیشنز جو ہے ان کو اپنا میس جو ہے وہ خود ٹھیک کرنا چاہیے, اپنے ایشوز خود ریزالو کرنے چاہیے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگے اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو بعد میں گندا کریں. اور کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ایکسپیریمنٹس پاکستان میں بند کر دیں, کیونکہ یہ جو اب کچھ ہوا ہے, گجرانوالہ کے جلسے میں میاں صاحب انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, ادھر زرداری صاحب انہیں برا بھلا کہہ کے پشاور سے پھر دوڑ جاتے ہیں. تو جب مولانا صاحب جب لے کے آئے تھے دھرنا, آپ کو یاد ہوگا, تو وہ بھی فوراً کہہ رہے تھے کہ پاکستان رہے یا نہ رہے. آپ یاد ہو مولانا فضل الرحمان کا بیان, کہنے کا مقصد ہے بھئی یہ سارے اسٹیبلشمنٹ سے ہیلپ بھی لے لیتے ہیں, پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اور اسٹیبلشمنٹ ہیلپ کرتی بھی ہے. سر لیکن ایک بات جو کہ عمران خان الزامات لگا رہے ہیں, آپ نے ٹھیک کہا کہ جنرل باجوہ پہ تو یہ بھی الزام تھا نا کہ ان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ تھی تو وہ عمران خان کو لے کر آئی تھی, اور 3.5 سال تک ان سے حکومت میں ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے. لیکن آپ کے خیال میں کیا جنرل باجوہ واقعی اتنے طاقتور تھے کہ وہ نیب کو بھی کنٹرول کر رہے تھے اور سیاستدانوں کو سزائیں بھی دے رہے تھے اور ان کو NRO بھی دے رہے تھے؟ آپ کا خیال؟ دیکھیں, پہلی بات 2 چیزیں ہیں, میں آپ کے سوالوں ایک سوال کے میں 2 میں اس میں کروں گا جی. پہلا, کیا آرمی چیف اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ کیا وہ نیب اور اس طرح کے اداروں کو اگر چاہے تو انفلوئنس کر سکتے؟ بالکل, پاکستان کی آرمی کا چیف اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے. جمہوریت میں جی, میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں, ہم لوگوں کو فول تو نہیں بنا سکتے جسٹ بیکاز آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات, کیا جنرل باجوہ نے نیب کو کنٹرول کیا؟ اس کے حوالے سے میرا موقع بڑا واضح ہے, نہ یہ میرے علم میں ہے نہ مجھے پتا ہے. جن لوگوں نیب کے کیسز تھے وہ بتا سکتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا. ٹھیک چلے سر, لیکن آپ عمران خان کے نیچر کو بھی جانتے ہیں نا. اگر ایسے تھا, چونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں تو میں اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ کیا پھر خان صاحب کو ان کو اسی وقت برطرف نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ چونکہ خان صاحب نے ایک انٹرویو میں آپ کو یاد ہوگا کہا تھا نا کہ اگر میرے انڈر کوئی آرمی چیف ہے اور مجھے کہے کہ استعفیٰ دے دو, جیسے کہ نواز شریف کو کہا گیا, تو میں ہوتا تو فوراً برطرف کر دیتا. تو اس وقت تک خان صاحب کیوں خاموش رہے؟ خان صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا, بات تک نہیں کی. شیخ صاحب بات کرنا تو دور کی بات ہے, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دی انہوں نے, اور یہ حکومت جس کو وہ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں, ان سے بھی مطالبہ کیا کہ ایکسٹینشن دو جنرل باجوہ کو. آپ مجھے نا کسی پلے میں ڈالنا چاہتے ہیں, میں آپ کو نا بڑا واضح ایک بات بتاتا چلو, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جی, یہی میاں نواز شریف جو کہتے تھے کہ ان کو جنرل باجوہ نے الیکشن ہروایا ہے اور جنرل باجوہ نے ان کا الیکشن چھینا ہے اور جنرل باجوہ نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے, انہی میاں نواز شریف کی پارٹی اور یہ تمام ہمارے دوست پی ڈی ایم والے, ان سب نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کیا. جی, آپ کو یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد ہو گیا؟ اچھا, اب یہ جو پاکستان میں سیاست ہے نا, ایک یہ مصلحت کا شکار ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے. لیڈر کا اسٹرکچر جتنا مرضی بڑا ہو, لیڈر کے اصول جتنے مرضی بڑا ہو, جتنا مرضی بڑا ڈیموکریٹ ہو, یہ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں تو وہ نیشنل انٹرسٹ ہو جاتا ہے, اور جب کوئی ہوتا ہے تو وہ ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان سب کے لیے ایک ہی پیس آف ایڈوائز ہے, اپنے توجہ دو, اپنی سیاست کرو, اور مدگسیٹوں چیزوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے امدادیں بھی لینی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے گندا بھی کر لیا, اور چھڑ دو جانا اسٹیبلشمنٹ. ہاں, جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے ہیں, اب ان کو سکون سے جینے دیں حافظ حمداللہ صاحب, یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن عمران خان جو جنرل باجوہ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں صداقت ہے؟ دیکھیے, جنرل باجوہ صاحب پر الزامات لگانا میرے خیال میں یہ عمران خان کا وہ دغلاپن ہے.
आपकी क़यादत ने इल्जाम ना नहीं लगाए थे जनरल बाजवा के ऊपर? उसका जवाब उनका भी दोगलापन बताएं मौलाना साहब का भी। उसका मैं जवाब देता हूँ, पहले इसका जवाब देता हूँ। क्या अगर जनरल बाजवा पर ये इल्जामात आज उनके दुरुस्त है तो परसों वो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए ऑफर क्यों करता रहा? क्यों? बाजवा तो उनके मुताबिक बुरा था ना, वो तारीफें क्यों करता रहा जनरल बाजवा साहब का? ये तो इनकी दियानत और दियानतदारी मुनीर पे एतराज नहीं था। नहीं, वो आज कहते हैं कि जनरल मुनीर अमर बिलमारूफ से काम ले। जब वो GGISI थे उन्होंने अमर बिलमारूफ से काम लेते हुए आपके पास आया कि ये हो रहा है आपके घर में, तो उन्होंने उनको क्यों हटाया? वो तो अमर बिलमारूफ से काम कर रहा था। आज उसी जनरल मुनीर को जो अमर बिलमारूफ करते हुए आपने उसको जुर्म समझकर हटाया, आज उससे अमर बिलमारूफ की तवक्को रखते हैं। अब न्यूट्रल क्या होगा? आप न्यूट्रल हो। अब मैं इमरान खान से पूछता हूँ न्यूट्रल का माना क्या है? बताया ना उसने। हाँ, वो बताया ना न्यूट्रल का माना क्या है? बताया उसने। आपने पहले बताया था, अब कह रहे हैं न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल अब क्या होगा? ये सवाल है, वैसे PTI से पूछूंगी। मैंने आपको पहले आपने परवेज इलाही की बात की कि दिल फलान है और दिमाग। मैंने मौलाना साहब की बात की कि मौलाना साहब भी जनरल बाजवा पे इल्जाम लगाते रहे। 2009 में लॉन्ग मार्च में खबरें चली थी कि मौलाना साहब और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई और वहां पे झड़प भी हुई थी इनमें। पूरी पीडीएम का कहना यह था कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और ये सिर्फ मेरा मुद्दा नहीं है, ये आइन का तकाजा भी है, तो कर रहे ये उस हल्फ का तकाजा भी है। उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। 2019 की बात। मौलाना ने सिर्फ ये बात की, पूरी पीडीएम यही बात। तो इमरान खान क्या बात करे? वो क्या इल्जामात लगा रहे हैं? वो भी तो ये कह रहे हैं कि कोई डबल गेम हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। इमरान खान कहते हैं कि हलाको खान है। क्यों कहा? इमरान खान कहते हैं कि खुदा हमें इजाजत नहीं देता है कि आप न्यूट्रल रहो। आज कहते हैं जनरल मुनीर को कि तुम न्यूट्रल रहो, खुदा का वास्ता है। भाई खुदा का वास्ता तुम किसको दे रहे हो? आप एक बंदे को खुदा का वास्ता दे रहे हो। इतनी चीख पुकार खुदा के सामने करके एक कुर्सी के लिए ये बंदा पता नहीं कहां से कहां तक जा रहा है। जो इल्जामात वो लगा रहे हैं वो गलत है, हाँ या ना? इसकी वजाहत परवेज इलाही करेगी। आपसे सवाल कर रही हूँ, परवेज इलाही से भी कर लेंगे। आप तो बताएं हाँ या ना, पीडीएम के तर्जुमान है। अगर क्या मैं जनरल बाजवा का वो सर, मैं आपकी राय कि इमरान खान जनरल बाजवा पे इल्जामात जो लगा रहे हैं आपके ख्याल में वो गलत है या सही है? मैं इतना कह रहा हूँ कि इमरान खान कल जब उनकी तारीफें करते रहे, आज उन पर इल्जामात लगा रहे हैं, तो मैं झूठा कहता हूँ। सर, आपके इत्तेहादी कहते थे कि नैब आजाद इदारा नहीं है और नैब जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है इसमें नैब का कोई कसूर नहीं है। किसने? और इमरान खान कह रहे हैं कि नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में था। इमरान खान अगर कहते हैं कि नैब बाजवा के कंट्रोल में था तो अमेरिका में, सऊदी में, चाइना में खड़े होकर कहते हैं कि मैं जब पाकिस्तान जाऊंगा न एयर कंडीशन की इजाज़त दूंगा, न पंखे की इजाज़त दूंगा, न फलाना चीज़ की इजाज़त दूंगा, न ठंडा पानी पिलाऊंगा उसको। तो फिर कैसे इख्तियारात बाजवा के पास थे? इसको जेल में डालूंगा, उसको जेल में डालूंगा। बशीर मेमन को किसने, जनरल बाजवा ने प्रेशराइज किया या इमरान खान ने बशीर मेमन का? इमरान खान को वजीर आजम किसने बनवाया? एस्टेब्लिशमेंट है। और ये इस पे ये तो खुद वो मान रहे हैं ना। और इन इल्जामात पे क्या कहेंगे? जब एक आदमी ये कह रहा है कि कानून साजी में नहीं कर सका, कानून साजी के लिए भी मैं को कहता रहा, वो कॉल करते रहे, किसी को कांटनर को थाला लगा के कांटनर में बंद किया करते थे, फिर उनसे वोट दिलवाते थे। मैं इस किस्म का वजीर आजम क्या? अच्छा, वो खुद मान रहे हैं। और जो इल्जामात जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद पे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज लगाते रहे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो यहाँ तक था कि सियासत में मुदाखलत ना करें, बस। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जनरल सरबराहों का नाम ले लेके गुजरावाला के जलसे में तनकीद की थी उन्होंने। जनरल सरफराज हेलीकॉप्टर में शहीद हुए, क्या कुछ नहीं कहा गया उन शहादा को? ये बहुत ज्यादती हुई है, इससे शदीद मजम्मत की गई है। आप खुद देखिए, पूरी अपोजिशन पीडीएम ने आज तक किसी जनरल को नहीं कहा, न मीर जाफर कहा, न मीर सादिक कहा, न सिपा सालार को किसी किस्म की इस किस्म की तज़हीक आमेज और तंज़ीमेज अल्फाज से नवाजा। ठीक, इसने तो फौज और कौम को लड़वाने की कोशिश की। शाहबाज गिल की बयानी आपके सामने, और ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है ना? बिल्कुल ठीक। आप तो कहेंगे आप इत्तेहादी हैं उनके इस वक्त में। सर, आपको तो क्लियर बात करनी चाहिए, दोनों तरफ से किसी ने भी नहीं बख्शा। अगर ये मोहसिन बेग साहब बैठे हैं, वो वकास साहब भी बैठे हैं, क्या इस बात से इत्तेफाक है यानी कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत न करे, अपने हल की फासदारी करे? क्या ये बुरी बात है? शेख वकास अकरम साहब और बेग साहब, आप भी इस पे बोलिएगा। ये कोई बुरी बात नहीं है, कह रहे हैं कि सब कोई करनी चाहिए और अपनी तरफ से बाहर नहीं आना चाहिए, तो ठीक है। मगर वो क्या करें जब हमारे जैसे लोग जो है, पार्टियां, नेशनल लीडर्स खुद जाके बैठ जाते हैं इमदादें मांगने के लिए और फिर वास्ते मुल्क डूब रहा है। तो अगर वो गेट नंबर 4 बंद हो जाए तो फिर कैसा है? खुदा का वास्ता देना है,
کیا لیٹ جاتے ہیں پھر گیٹ نمبر 4 خدا کے واسطے دیتے ہیں. خدا کا واسطہ دینا ہے اور شیخ رشید جا کے طواف کر کے خدا کا واسطہ ہے وہاں سے دعا کرتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کھول دے. بات یہ ہے ملک کے حالات ہیں اس وقت، یہ جو بحث ہم اس وقت کر رہے ہیں ہمارے لیے جمع فکریہ ہے. بالکل کہ جس وقت معیشت تباہ ہو رہی ہے، بندے بھوکے مر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، باتیں کر رہا ہے 3 مہینے سے آپ کے سفیروں کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، دوائیاں بنانے کے لیے خام مال نہیں آ سکتا، آپ کی ایلسیز بند ہو چکی ہیں. ایسے ہی ہم دیکھیں آج ہم پروگرام میں کیا ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ اور آپ ٹھیک ہے جو چیزیں تقریریں ہوئی ہیں وہی ڈسکس ہوتی ہیں، مجتمع فکریہ ہے. سر ہمارے یہاں سیاستدانوں کی ساری توجہ اپنی کرسی پہ ہی بچانے پہ تو ہے، کچھ کی بچانے پہ ہے اور کچھ کی واپس حاصل کرنے پہ ہے. اس عوام کو پوچھتا کون ہے سر؟ لوگ بھی تنگ زچ آ گئے ہیں، یہ صرف الیکشن لڑو، فلانی پارٹی نے یہ کر دیا، دوسرے نے یہ کر دیا، پھر سب مل کے کہہ رہے ہیں کیا گارنٹی الیکشن کے بعد بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے ایفیڈیوٹ لینا چاہیے کہ اس رزلٹ جو بھی الیکشن ہو اس کے رزلٹ کے بعد اس کو مانے گا، کیونکہ یہ نہیں مانے گا. اگر یہ پرائم منسٹر نہیں بنتا تو یہ الیکشن کے رزلٹ نہیں مانے گا. ابھی بھی چیف الیکشن کمشنر پہ اعتراض کر رہے ہیں اور یہ پھر سڑکوں پہ ہوگا اور یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی نہ آئے. جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں اصل ایجنڈا اس کے انٹرنیشنل ہینڈلرز کا یہی ہے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی نہ آئے. اور میں آپ کو یہ وقت ثابت بھی کر دے گا کہ یہ کس ایجنڈے پہ ہے. اور یہ جو اگر سٹیبلٹی نہیں ہے تو سارا قصور عمران خان کا ہے. یہ بھائی وہ آنے نہیں دے رہا نا. ابھی آپ دیکھیں فرض کریں کہ 23 کو الیکشن شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گمگو کی صورتحال ہے، پھر وہی پریشانی ہے. اصل مسئلہ اس ملک کا الیکشن نہیں ہے، معیشت ہے. اور وہ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا؟ وہ آنے نہیں دے رہا، وہ آنے دے رہا ہے. سر دونوں اگر 10 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد جنرل الیکشن ہونے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ 2 گورنمنٹیں آپ کے پاس ہے. اگر مارچ یا اپریل میں ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کو پرائم منسٹر سر وہ کہتے ہیں اگر الیکشن ہو جائے گا تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں؟ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ بہت کچھ کہتا ہے، اس نے تو آج تک بہت باتیں کی، کوئی بات ثابت کر کے دکھائی ہے اس نے؟ جی شیخ صاحب میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال کیا پوچھنا چاہتا ہوں، میری آبزرویشن ہے. عمران خان شاید اسی کلیے کے تحت الیکشن ارلی مانگ رہے ہیں جس کلیے کے 3.5 سال میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ اور ان کی پارٹی بار الیکشن مانگتے رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ایک وزیر اعظم کی تبدیلی منظور نہیں ہے، الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے. میں نے مریم نواز صاحبہ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے بیان خود اپنے کانوں سے سنے ہیں. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے فلسفے اور کلیے کے تحت نئے الیکشن مانگ رہے تھے. وہ میں بتا دوں گا آپ کے کلیے کے ساتھ ان کا کون سا فرق ہے. وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی اپنی اپوزیشن یعنی کہ عمران خان سے جان چھوٹ جائے، یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے مخالفوں سے جان چھوٹ جائے. یہ تو ایسے آپ اور ہم پاگل بنے ہوئے یہاں پہ. صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں مزید پاگل نہیں بنانا چاہیے اس قوم. دیکھیں وہ جس طریقے سے پارس وہ گورنمنٹ کر رہے تھے اور فیض صاحب جس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے، خان صاحب نے بھی خود بھی اقرار کیا اس چیز کا. لڑائی ساری جب شروع ہوئی وہ ان کی ٹرانسفر اور نئے آرمی چیف کے اوپر تھی. یہ جو پچھلا سال نومبر سے نومبر تک گزرا ہے وہ تو یہ تھا کہ میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں اور پھر آگے 10 سال اور 15 سال کا پلان تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اس چیز کے لیے وہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی پارٹیاں کہ ان کے ساتھ 2018 میں RTS بند کر کے اور 36 حلقوں میں موبائل ٹیلی فون ٹاورز بند کر کے ان کو ہروایا گیا. وہ اس لیے الیکشن مانگ رہے تھے. تو خان صاحب کو تو ایک ڈیموکریٹ طریقے سے ہرایا گیا نا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ عمران خان الیکشن سے پہلے نااہل ہو جائیں گے محسن بیگ صاحب، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے؟ نااہل ہو جائیں گے، فکر نہ کریں آپ. کیسز میرٹ پر ہیں ان کے؟ نہیں ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں انتقامی کارروائیاں کی ہیں میرے خلاف. اچھا وہ گھڑیاں ہم نے بیچ دی، وہ توشہ خانہ ہم نے بیچ دیا. توشہ خانہ ہے کیا؟ سن لیں نا، فارن فنڈڈ جو سارے پیسے ہیں اس کا حساب دے دو. کہہ رہے میں نے خرید لی. اچھا وہ جو ٹیرین کا کیس ہے وہ ہم نے کیا ہے، وہ ان کا ذاتی ایک زندگی کا کیس ہے، اس کو بھی اٹھا کے کورٹ میں لے جو پارس پبلک فگر ہے اس کا ذاتی نہیں ہوتا. یہ خود مسالے دیتا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر کی، فلانے کی، دمکانے کی. ابھی UK کے پرائم منسٹر نے پرائیویٹ پارٹی کی، اس کو گورنمنٹ سے جانا پڑا. ٹھیک ہے، تو ذاتیات نہیں ہوتی. آپ پبلک فگر ہیں، آپ کو جواب دینا ہے. سر لاسٹ ایک کامنٹ کر دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب پہ جو کیسز ہیں ان کے فیصلے بھی میرٹ پر ہوں گے؟ یہ فیصلے ابھی فارم فنڈنگ کا فیصلہ 8 سال بعد ہوا نا، یہ 8 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. لٹکا کیوں ہوا؟ ابھی بہت سارے کیسز ہیں نا، وہ اب ہیئرنگ کے لیے وہ مختص ہونا شروع ہو گئے. دیکھیے اگر انصاف پر مبنی فیصلہ ہو، اس کو سیاست سے تحایات آؤٹ ہونا چاہیے. سیاسی میدان میں مقابلہ کریں نا، کیوں کرانا چاہتے ہیں سیاسی میدان میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیاستدان ہے نہیں، وہ تو سیاستدان ہے نہیں، وہ تو فاشسٹ ہے.
وہ تو ڈکٹیٹر ہے، جمہوری ڈکٹیٹر ہے، جمہوریت کے نام پر ایک دبا ہے، وہ کہاں سیاستدان ہے؟ حافظ حمداللہ صاحب، محسن بیگ صاحب اور شیخ وقاص اکرم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.